अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अस्हाबिहि व उम्मतिहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। दीन इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। व क़ाल अज़्ज़ा व जल इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक ज़िंदगी गुजारने का तरीका और दीन सिर्फ इस्लाम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस मजलिस में इंशाअल्लाह हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो ये है कि इस्लाम को हम किस तरह से कायम कर सकते हैं, दीन इस्लाम का एहया कैसे किया जा सकता है। और इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा जो कि दूसरे की उल्ट हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, इस्लाम और सेकुलरिज़म। इसको ज़रा हम डीपली समझेंगे, उससे हमें फिर रोड मैप और सारा एजेंडा समझ आ जाएगा कि असल में इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है और इस वक्त हमारे ऊपर सबसे बड़ा हमारा दीनी फरीज़ा क्या है और करने का काम क्या है इंशाअल्लाह। इस वक्त दुनिया में 1.19 अरब मुसलमान बसते हैं और ये दुनिया का दूसरा बड़ा रिलीजन है। 24.1 पूरी दुनिया की जो इस वक्त 8 अरब की पॉपुलेशन है उसमें से 24.1 जो शेयर है वो मुसलमानों का है। और प्रेडिक्शन ये है कि 2050 तक इंशाअल्लाह इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन वो क्रिश्चियनिटी है, 32% तकरीबन। उसके बाद सेकंड नंबर पर इस्लाम है, थर्ड नंबर पर जो बहुत तेजी के साथ रिलीजन भी नहीं उसको कह सकते बल्कि उसको खुद ये लोग इर्रिलीजन कहते हैं, यानी बद मजहब लोग जिनका कोई रिलीजन नहीं, मुल्हिदीन, एथीज्म, इल्हाद। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी से जो रिलीजन बढ़ रहा है वो इस्लाम से भी ज्यादा वो इल्हाद है, यानी कोई खुदा नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई नबी नहीं, मैं किसी आखिरत को नहीं मानता, मैं किसी मजहब है ही नहीं, मजहब का कोई वजूद नहीं, मजहब की जरूरत ही नहीं, दीन की कोई जरूरत नहीं। ये इर्रिलीजन ये 5 साल पहले 7वें नंबर पर था पूरी दुनिया में तादाद के लिहाज से। एथिस्ट जो थे, मुल्हिदीन जो थे, 5 साल पहले, मैं ये स्टैट्स लेता रहता हूं गूगल से। और अभी एक और बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, वो ये है कि ये जो गूगल डाटा उठाता है, जिस तरह से हमारे मुल्क का नादरा है, तो नादरा में जिस तरह से हमने अपना रिलीजन डिक्लेयर किया होता है इस्लाम, तो गूगल वहां से डाटा उठाता है कि कितने लोगों ने अपना कौन सा रिलीजन डिक्लेयर किया हुआ। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मुसलमानों में भी, जिन्होंने अपना रिलीजन तो डिक्लेयर इस्लाम किया हुआ है लेकिन वो अंदर से मुल्हिद हो चुके हो। चूंकि मेरा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आना जाना होता है और नौजवानों के साथ इंटरेक्शन होता है, तेजी के साथ इस वक्त हमारी जामियात, हमारी यूनिवर्सिटियां वो इल्हाद के कारखाने बने हुए, इल्हाद और बदकारी के कारखाने हैं ये यूनिवर्सिटियां इस वक्त। यहां पर हम अब पैसे देकर अपने बच्चों को मुल्हिद और बदकार बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़े नहीं, यूनिवर्सिटीज में काम की जरूरत बहुत है, साले नौजवान उठें और यूनिवर्सिटियों का माहौल बदलें, इस चीज की जरूरत है। पढ़ना, डिग्री लेना ये बहुत जरूरी है। तो इर्रिलीजन इस वक्त जो है वो 5 साल पहले 7वें नंबर पर था, अभी 2025 में ये 3rd नंबर पर आ चुका है। और इस्लाम का असल जो है ना वो मुकाबला इस वक्त इन लिबरल्स से, सेकुलरिस्टों से और एथिस्टों से है, जो कि इस वक्त शिद्दत पसंदी से आगे बढ़ रहे हैं। वो जो इस्लाम के ऊपर शिद्दत पसंदी का लेबल लगाया जाता था, यानी अब सही शिद्दत पसंद और जो अग्रेशन के साथ अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं वो ये लिबरल, सेकुलर और मुल्हिद लोग हैं। और चौथे नंबर के ऊपर पूरी दुनिया में इस वक्त
ہندوازم ہے اور 5ویں نمبر پر بدھزم ہے۔ بدھزم بڑی تیزی سے نیچے آیا ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ریلیجن ہے۔ یہ صورتحال ہے پوری دنیا میں اس وقت بڑے ٹاپ 5 ریلیجنز کی۔ لیکن اس وقت دنیا میں آزادی کی جنگیں صرف مسلمان لڑ رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کے دینی شاعر کا اگر مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ اسلام کا اڑایا جاتا ہے۔ فاکس نیوز، CNN، BBC، مسلمانوں کے خواتین کے پردے کو کیا کہا جاتا ہے؟ The Muslim girls are like moving tents۔ موونگ ٹینٹس ان کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ایٹم بم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمارے گوری میزل کو گالی دے کر پکارتے ہیں اسلامک فنڈامنٹل جہاد، اس کو گالی دے کر پکارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی آپ کے امامے کی توہین کی جاتی ہے، کبھی آپ کے قرآن مجید کو واش روم میں پھینکا جاتا ہے، اس کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، کبھی اس کے اوپر کتا کھڑا کیا جاتا ہے معاذ اللہ، کبھی اس کے اوپر گندگی پھینکی جاتی ہے۔ بائبل کے ساتھ ایسا نہیں ہے، گرنتھ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، گیتا کے ساتھ ایسا نہیں ہے، تورات کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آزادی کی جنگیں ہم لڑ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہمارے دینی جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کبھی جو ہے نا وہ سکھوں کے پگڑ کی کبھی بھی نہیں جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ میں کوئی آرٹیکل آیا کہ یہ سکھ کیا ہے یار، کبھی جسم سے کوئی بال ہی نہیں کاٹتے، یہ انہوں نے کیا پہنا ہوا، یہ ہندو یہ تلک کیا لگاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے ایک بت کے آگے پرارتھنا کرنا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، صرف اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں۔ کہیں بھی آپ نے یہ دیکھا اور نیوز سنی ہو کہ 2 سکھوں نے مل کر کسی یہودی لڑکی کی عصمت دری کر دی ہو، یا یہودیوں نے مل کر کسی بدھسٹ کی عصمت دری کر دی ہو، یا 2 کرسچنز نے مل کر، یعنی فینومینا کے طور پر ٹارگٹ کر کے بائسنس کے طور پر اگر مسلمان عورتوں کی، ویسے اکا دکا واقعات دنیا میں ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے پیچھے مذہبی منافرت ہو وہ مسلمان لڑکیوں کو ریپ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اور ان کی عصمت دری کی جاتی۔ نسل کشی اور قتل عام اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ نیتن یاہو نے پمفلٹ تقسیم کر دی ہیں پورے غزہ میں، پھینک دی ہیں اس نے کہ یہ آخری اشرا ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم جو ہے وہ یہاں سے غزہ سے نکل جاؤ۔ کتنے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ اس نے 20 لاکھ لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اپنا گھر اور وطن چھوڑ دو۔ میں آپ کے گھر میں خدا نخواستہ ایک پمفلٹ چھوڑ دوں کہ عید کے بعد آپ اپنا گھر خالی کر دیں اور یہ میرا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ گنڈا گردی نہیں ہے؟ گنڈا گردی کی بدترین مثال نہیں ہے یہ؟ ایک گھر نہیں، پورا ملک خالی کر دو۔ اور یہ اس نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس کو پتا ہے کہ مسلمان آخری عشرے میں پیکو کرانے میں مصروف ہیں، دوپٹے اپنی بیبیوں کے رنگانے میں مصروف ہیں، اور بینکوں سے نئے نوٹ لینے میں مصروف ہیں۔ کتنی، یعنی they know better than us۔ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ جانتا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ آخری عشرے میں مسلمان لگے ہوں گے، اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے اور اللہ اللہ کر رہے ہوں گے اور پیکو کروا رہے ہوں گے، نئے نوٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور اپنی فریج میں گوشت سٹور کر رہے ہوں گے عید کے لیے۔ لہٰذا اس لیے اس نے یہ نوٹس دے دیا۔ اس وقت سحری اور افطاری کے ٹائم خاص طور پر بومبنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ سحری اور افطاری یہ 2 ایونٹ ہوتے ہیں جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے خاندان اکٹھا ہوتا ہے، بومبنگ کی جا رہی۔ انہا حرب، اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسلام اس وقت ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم شدید ترین حالت جنگ میں۔ اور امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم حق پر ہیں؟ امام ابن تیمیہ نے یہ جواب دیا تھا کہ باطل کے تیروں کا رخ دیکھو کہ کس کی طرف۔ پورا کفر جس کو قرآن نے کہا تھا الکفر ملت واحد، اے مسلمانوں یہ کافر تمہارے خلاف ایک قوم ہے۔ جب یہ تمہارے اگینسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپس کے اختلافات بھلا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحد، اس وقت یہ تصویر ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ ادارے بند کر رہا ہے، ملازمین نکال رہا ہے، لیکن اسرائیل کا بجٹ کٹ نہیں کر رہا۔ امریکن عوام، US ایڈ اس نے بند کر دی، بہت سارے
امریکنز کو ہر ادارے کی لسٹ بن رہی ہے. ایلون مسک کو اس نے اسی کام پر لگایا کہ ہر ادارے کی لسٹ بناؤ, اور پینٹاگون سے صرف پینٹاگون جو ان کا دفاعی ادارہ ہے اس میں سے 30,000 لوگوں کو برطرف کر رہے ہیں. پورے 52 ریاستوں میں پینٹاگون کے مختلف جو دفاعی اداروں کے نیچے آگے جو ذیلی ادارے ہیں اس میں سے 30,000 لوگوں کو برطرف. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ. لیکن اسرائیل کا بجٹ کٹ نہیں کر رہے, قرضے پر قرضہ چڑھتا چلا جا رہا. یہ جو جنگ ہے عالم اسلام کے خلاف, جس میں یہودی, عیسائی, ہندو, ٹرمپ, مودی اور نیتن یاہو, یہ جو کفر کے اس وقت کے بڑے بڑے امام ہیں, یہ اکٹھے ہیں اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ بمباری کر رہے ہیں. غزہ ایک استعارہ ہے اسلام کا, یہ یاد رکھیے. وہ غزہ کے دشمن نہیں ہے. مودی پاکستان کا دشمن نہیں ہے, اسلام کا دشمن ہے. ٹرمپ غزہ کا دشمن نہیں ہے, اسلام کا دشمن ہے. نیتن یاہو پیلسٹینینز کا, غزنز کا, حماس کا دشمن نہیں ہے, اسلام کا دشمن ہے. جو اسلام کے نفاذ کی بات کرے گا, جو اسلام کے احیا کی بات کرے گا, جو اسلام کی سربلندی کی بات کرے گا, ان لوگوں کی اس کے ساتھ جنگ ہے. اور قرآن مجید ہمیں اس صورتحال میں کیا حکم دیتا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تم بھی کافروں کے مقابلے میں قوت تیار رکھو. اور قوت کس چیز کا نام ہے؟ قوت عسکری طاقت کا بھی نام ہے, ہائیڈروجن بم کا بھی نام ہے, اور اس کے علاوہ دور حاضر کے ویپنز کیا کیا ہیں. دور حاضر میں کون کون سے ہتھیار دشمن ہمارے اگینسٹ, ہمارے خلاف استعمال کر رہا, بتائیے. سوشل میڈیا, ٹیکنالوجی, معیشت, اکانومی, نیریٹیوز, بیانیے. اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے مضبوط ہتھیار ہے وہ یہ ہے نیریٹو, وار آف نیریٹو. آپ اپنا نقطہ نظر اور موقف شدت کے ساتھ پھیلائیں اور اپنے مخالف کو کرش کرتے چلے جائیں, سارے ذرائع استعمال کر کے. نظام تعلیم کے ذریعے سے اپنا موقف اور نیریٹو پھیلائیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائیں, ریاست کے ذریعے سے پھیلائیں, اقوام متحدہ کے ذریعے سے پھیلائیں. اقوام متحدہ آپ کی لونڈی بن جائے جیسے اس وقت انڈینز کر رہے ہیں. آپ گیمز کے ذریعے سے اپنا نیریٹو پھیلائیں. یعنی انڈیا کیوں پاکستان نہیں آیا چیمپئن ٹرافی میں؟ کہ پاکستان ملیچ اور نیچ ہے, پاکستان میں نقص امن ہے, حالانکہ انڈیا خود کرواتا, تاکہ ہر طرف سے ہمیں بدنام کیا جائے. تو یہ ہے وار آف نیریٹیوز. اس وقت سب سے بڑی جو جنگ ہے, سب سے بڑا, اور بھی بہت سارے ہتھیار ہیں. یوتھ کو گمراہ کرنا, یوتھ کو کنفیوز کرنا, ٹھیک ہے, اور سوسائٹی کو توڑ پھوڑ کرنا, سوسائٹی میں پولرائزیشن کرنا, کسی ملک کو اس کی پارلیمنٹ سے لے کر کھیل کے میدانوں تک ہر معاملے میں مات کر. اب انڈیا کیا کر رہا ہے؟ کس طرح تیزی کے ساتھ عالمی اداروں میں اس کی پینیٹریشن, یو این او سے لے کر آئی سی سی تک ہر جگہ انڈینز بیٹھے ہوئے, اور وہ یونائٹڈ ہیں, اور ان کے سامنے ایک ایجنڈا ہے اور ہدف ہے اور گول ہے کہ کس طرح انڈیا اور ہندوازم کو اپلفٹ کرنا ہے اور اسلام کو کرش اور سپریس کرنا. ان ساروں کا یہ کلیکٹیو ایجنڈا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ بڑی شدت کے ساتھ یونائٹڈ ہو کر نیریٹیو آگے بڑھاتے. نیریٹیو کہ نیریٹیو ان کا کیا ہے کہ اسلام کو اتنا مارو اور پیٹو کہ یہ لوگ خود ہی جو ہے نا وہ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہم اسی قابل. ہمیں انہوں نے آئیڈینٹی کرائسس میں مبتلا کر دیا, ہمیں انہوں نے وکٹمائزیشن میں مبتلا کر دیا. اب غزہ کے اوپر خبریں اور نیوز آنے سے ہمارے نوجوان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے شروع میں جب ہمارے غزہ کے مارچ جماعت اسلامی منعقد کرتی تھی اس میں ملینز آف پیپل ہوتے تھے. اب وکٹمائزیشن مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا, ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور ہم دنیا میں پٹنے, ذلیل ہونے اور مار کھانے کے لیے ہی آئے. یہ ہے ان کا نیریٹو. بیڈ روم میں گھس گیا ہے, دماغ میں گھس گیا ہے, سرایت کر گیا ہے ہمارے معاشروں میں کہ تم مار کھانے کے لیے آئے ہو اور تم مار ہی کھاتے رہو. یہ ہے سب سے بڑا ان کا ویپن, وار آف نیریٹیوز.
اور پھر ہمارے اندر سے کچھ انہوں نے سیکولر لبرلز اور میرا جسم میری مرضی والے فیمنسٹ اور LGBT والے اور یولو والے اٹھا دیے ہیں، جو اس طرح سے کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. تو انٹرنل نیریٹو اور ایکسٹرنل نیریٹو ان کی سنکرونائزیشن ہے اور درمیان میں کھڑا ہے ہمارا یوتھ. ایکسٹرنل نیریٹو کہ مسلمانوں کو ہر جگہ سے نکالو، ہر جگہ سے پیٹو، ان کے نبی کی توہین کرو، ان کے قرآن کو جلاؤ، اس کے اوپر غلاظت پھینکو اور ان کو ہر جگہ سے تم کو اجڑ ہو، بیکورڈ ہو، کچھ بھی نہیں ہو. اور اندر سے جو ہے وہ ان کے سیکولر اور لبرلز کہیں کیا اسلام، کون سا پاکستان، کون سی آئیڈیالوجی، کس بات کے کرتے ہو، پرانی ہو گئی یہ باتیں، دنیا کے ساتھ چلو، میرا جسم میری مرضی، LGBT. تو یہاں پر درمیان میں نوجوان کھڑا کنفیوز، where should I go, what to do. اور پھر نوجوان ٹرینڈ فالوورز بن جاتا ہے. سوشل میڈیا کنفیوزنگ، یونیورسٹی کا پروفیسر کی ٹاک کنفیوزنگ، موٹیویشنل سپیکر کنفیوزنگ. Everybody is confusing our youth. Now, what's the way out? What to do? بس یہی ہے کہ پھر جو ہے وہ اسی لہر میں چل پڑو. دھواں ادھر کو جا رہا ہے، تم بھی ادھر کو جانا شروع کر دو. ہوا ادھر کی چل پڑی ہے ٹرینڈ کی، تم بھی ادھر. تو ہر کوئی oh there is no God, I don't believe in God. بڑی یہ لڑکیوں میں بڑی ایک فیشن بن گیا، no need of religion. تو یہ اصل میں ان کا سب سے بڑا نیریٹو تھا، ہتھیار تھا جو پہنچ چکا ہے. اور آج ہم یہ سمجھیں گے کہ نیریٹو، اس نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو اور کاؤنٹر تھیسس کیا ہے انشاءاللہ سے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ نے اس سارے ٹاک کو ذرا ابزورب کرنے کی کوشش کرنی ہے اور غور سے سننا ہے، انشاءاللہ یہ لائف چینجنگ ہوگی. ان الدین، دین عربی زبان میں کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کا طریقہ جس میں سب کچھ ہوتا ہے. Everything is included in دین. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہی الاسلام، صرف اسلام. اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اسلام ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کے کانٹراسٹ سے سمجھو. اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کے اس وقت 2025 میں جو اگینسٹ نیریٹیوز ہیں، اسلام کے خلاف جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں، جو ازمز ہیں، ان کو سمجھو گے تو اسلام سمجھ آئے گا کہ وہ کیسے اسلام کو ڈھا رہے ہیں. مثلا آپ نے علم کو سمجھنا ہے تو جہالت جب تک آپ کو نہیں سمجھ آئے گی نا، آپ کو علم سمجھ نہیں آئے. آپ نے خوشحالی کو سمجھنا ہے، جس نے غریبی دیکھی ہوگی نا اس کو خوشحالی سے ہی سمجھ آئے گی. جس نے بیماری دیکھی ہوگی اس کو صحت کی قدر آئے گی. تو اس وقت جو جہالتیں، نیریٹیو اور جو ویپن ہیں جو نوجوانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا ویپن، اس کو آج ہم سمجھیں گے جو اسلام کا الٹ ہے، جس سے ہمیں باقی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اسلام یا غیر اسلام یعنی ازم بطور نظام زندگی، یا اسلام نظام زندگی ہوتا ہے یا کوئی ازم ہوتا ہے. ہم یا اسلام کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ابھی ہم دیکھیں گے اگلی سلائیڈز میں کہ کیا ہم اسلام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یا اور دین کیا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. اور اسلام ایک دین ہے. اسلام ایکچولی کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. یا ہم اسلام کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی ازم کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اسلام اور اینی ازم ایز سسٹم آف لائف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد تبین الرشد من الغی. یہ یلو جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا گیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، پس اب جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس فا کا ترجمہ ہے تو بے شک، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بے شک اس نے ایسا سہارا پا لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. اس میں اللہ کے اوپر ایمان سے پہلے بھی کسی چیز کا تقاضا ہو رہا ہے. اس آیت میں طاغوت، زبردست، ماشاءاللہ. ہمارے دین کا مزاج کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان سے پہلے غیر اللہ کا انکار. لا الہ، پہلے یہ اقرار کرو کہ کوئی الہ نہیں ہے، پھر اپنی
चिप पे ऊपर, फिर अपनी सिम के ऊपर ये लिखो कि इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह। पहले ये अंडरस्टैंडिंग लो कि इस वक्त कितने गैरुल्लाह हैं जमाने में। निजाम, ट्रेंड, लॉर्ड मिकाले का निजाम तालीम, वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न नैरेटिव्स, बातिल हुक्मरान, पिट्ठू किस्म के हुक्मरान जो डॉलरों के एवज हमारी बेटियां सेल करते हैं, नफ्स, शैतान, टेक्नोलॉजी, साइंस का फितना, जो भी अल्लाह के मुकाबले में आपकी मर्जी को कैप्चर करना चाहे वो इस दौर का इलाह है। आपकी मर्जी जो कि आपने अल्लाह के आगे सरेंडर की हुई है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ने आपको एक मर्जी, जिस्म और इख्तियार दिया। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि या अल्लाह मैं ये अपनी पेशानी आपके आगे रखता हूं, मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी चलेगी मेरी जिंदगी में। आपकी मर्जी को आपसे छीन कर अपने ताबे जो करना चाहे और आपको अपना आगे झुकाना चाहे। झुकना सिर्फ यही नहीं होता कि मैं झुकूं आगे सजदा करूं, आपको अपने आगे नचाए और आपको अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारने पर जो भी मजबूर करे वो इलाह है। तो हमारे दीन का मिजाज क्या है? ला इलाह, पहले इनकार है, फिर अल्लाह की वहदानियत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप कब इनकार करेंगे बाकी इलाहों का? जब आप किसी इलाह को समझते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि इस दौर में कौन से झूठे माबूद हैं, तो आप उनका इनकार कैसे करेंगे? आपको अपने दौर के तागूत का ही नहीं पता, तो आप उसको कैसे रद्द करेंगे? तो मुसलमान से यह तकाजा है कि अपने दौर के तागूतों को समझो, अपने दौर के झूठे इलाहों को समझो। और झूठा इलाह सिर्फ मूर्ति नहीं होता, कब्र में पड़ा हुआ बाबा नहीं होता, जिंदा खुदा जिनके पास जेलें हैं, जिनके पास हथकड़ियां हैं, जो मुसलमानों को के बच्चों को भस्म कर रहे हैं, ये जिंदा खुदा बने हुए हैं। इस वक्त का खुदा ट्रंप, मोदी, बेंजामिन नेतन्याहू, जो ये कहते हैं कि हम फैसले करेंगे, हम लोगों को आबाद करेंगे, दुनिया का निजाम हम चलाएंगे, कानून हमारी जुबान से निकलेगा, मईशत वो होगी जिसको हम उस्तवार करेंगे। ये हैं बड़े बड़े, और भी ये बड़े इस दौर के तागूत हैं, ये बड़े इलाह हैं, और इस दौर के छोटे छोटे इलाह भी इधर इधर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, पाए जाते हैं। जिसका जोर चलता है वो इस वक्त तागूत बना हुआ। तागूत कहते हैं तुग़यानी से। समंदर जब अपनी हदों से निकल जाए तो वो तागूत है। जो भी अपनी बंदगी, ये सब बंदे ही है ना, फिरौन बंदा ही था ना, क्या था वो? खुदा तो नहीं था ना, एक मेरे और आप जैसा बंदा ही था ना, खाना खाता था और फुजला करता था और रात को सो जाता था। दिमाग में कीड़ा आ गया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं। नमरूद बंदा ही था ना, अपनी हदों से निकले हुए थे। जो भी अपनी हद से निकल जाए वो तागूत है, और हद से निकलकर बंदों को अपना गुलाम बनाना चाहे वो तागूत है। तो इस दौर के तागूतों की और नैरेटिव्स की पहचान, इस दौर के सबसे बड़े तागूत कंफ्यूजन है, शक है। सबसे पहले देखिए कि इस्लाम क्या है। अब आपको मैं जरा तेज चलूंगा, आप भी जरा मेरा साथ दीजिए। लुग़वी मानी, एक होते हैं डिक्शनरी मीनिंग और एक होते हैं यूजेज। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूं। एक लफ्ज है बात, बेअलिफ बा ते बात। अगर बात के मीनिंग में डिक्शनरी में देखूं उर्दू लुगत में, तो उसका मतलब क्या होगा? गुफ्तगू। बात के मीनिंग में डिक्शनरी में देखूं तो उसका मीनिंग वहां पर लुगत में, उर्दू लुगत में होगा गुफ्तगू। लेकिन क्या लफ्ज बात इसी मानी में इस्तेमाल होता है अहले जुबान के यहां? मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूं। नंबर 1, यार मेरे दिल में एक बात है लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब यहां पर बात से मुराद क्या है? राज। बात के डिक्शनरी मीनिंग क्या है, जिसको लुग़वी मानी कहते हैं गुफ्तगू। तो लफ्जों के एक डिक्शनरी मीनिंग होते हैं और एक होता है अहले जुबान में इस्तेमाल। समझ आई? मैं एक और जुमला बोलूं, सर मैंने आपसे एक बात पूछनी है। अब यहां पर
میں نے اپنے ٹیچر سے گفتگو کرنی ہے یا سوال پوچھنا؟ سوال. بچہ شرارت کرتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا بری بات. اب یہاں پر بات سے کیا مراد ہے؟ فیل. وہ ایکٹ، دیٹ ڈیڈ دیٹ دا چائلڈ از ڈوئنگ، وہ کام جو بچہ کر رہا ہے جس سے ماں اس کو روکنا چاہتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بات. اگر میں کہوں کہ یار بہت کوشش کی، میں نے بہت کوشش کی لیکن بات نہیں بنی، اب یہاں پر بات سے کیا مراد ہے؟ ریزلٹ نہیں نکلا. ریزلٹ. اب یہاں پر بات سے مراد گفتگو تو نہیں. یا اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کے گھر گیا اور اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی یار، یہاں پر بات سے کیا مراد ہے؟ باتیں. انسلٹ، تانا مارنا. یا میں یہ کہوں کہ یار وہ تو منٹوں میں بات بنا لیتا، گولی دینا. ٹھیک ہے. اب جملے کے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اہل زبان سمجھ جائے گا کہ یہاں پر کیا مطلب ہے بات کا. تو ایک ہوتے ہیں ڈکشنری میننگ اور ایک ہوتے ہیں اصطلاحی معنی، یعنی لوگ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اسلام کے ڈکشنری میننگ ہے سرے تسلیم خم کرنا اور فرما بردار ہو جانا، اور یہ لفظ پہلے سے استعمال ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آنے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے. ٹھیک ہے. اسلام یعنی عربوں کے ہاں یہ لفظ پہلے سے عربی میں استعمال تھا، اور اس کے کیا معنی تھے؟ کسی کا بھی کسی کے آگے سر تسلیم خم کر لینا اور اس کے فرما بردار بن جانا. مسلم اس کو کہتے تھے وہ اپنے زمانے میں جو فرما بردار ہوتا تھا. ایسا غلام جو اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا تھا اس کو کہتے تھے عبد مسلم، فرما بردار غلام. تو یہ ہے اسلام کے ڈکشنری میننگ. اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے، اللہ نے ہمارے دین میں جو اصطلاحی معنی دیے وہ یہ تھا کہ وحی پر مبنی ضابطہ حیات اور نظام زندگی. وہ نظام زندگی جو بندوں نے نہیں بنایا، اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے رسول کے ذریعے سے دیا ہے، وحی پر مبنی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کوئی چیز مسنگ نہیں ہے، اور پورا نظام زندگی ہے. تو اس کے کی ورڈز کیا ہیں؟ اب اس ڈیفینیشن کے کی ورڈز کیا ہیں؟ ان میں سے دیکھیے، ان ڈیفینیشنز میں سے ہم نے اسلام کے کی ورڈز نکال لیتے. ایک تو یہ وحی پر مبنی ہے، مین میڈ نہیں ہے. دوسرا اس میں مکمل اطاعت اللہ کی ہے، اور یہ ایک سسٹم ہے. اسلام ایک نظام ہے، سسٹم ہے. یہ نہیں ہے آپ بھی اپنے طور پر کہہ لیں بھائی میری مرضی میں اللہ کا فرمان بردار ہوں، آپ بھی کہہ لیں، آپ بھی کہہ لیں، آپ بھی کہہ لیں، آپ بھی. بھائی اسلام تو اجتماعیت دیتا ہے. یہ کام مل کر کرو، یہ کام مل کر کرو، اکٹھے نماز پڑھو. جنگ کے قوانین، ریاست کے قوانین، دعوت اللہ کے قوانین، امر بالمعروف کے قوانین، نکاح و طلاق کے قوانین. کیا ہر کوئی علیحدہ علیحدہ کام کر سکتا ہے؟ بزنس دھندا کر سکتا ہے؟ کوئی یہ شخص یہ کہ میں نے کسی کے ساتھ لین دین نہیں کرنی، میں نے اپنی روٹی اکیلے کمانی ہے، میں نے کسی سے نہیں ملنا، میں اپنی علیحدہ سے بیٹھا رہوں گا. بھائی دنیا مل کر چلتی ہے. آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں، کسی سے کو کچھ دیتے ہیں، اسی طرح سے معیشت. انسانیت ایک وحدت اور اجتماعیت کا نام، اور اس لیے احکامات بھی اسی طرح سے اسی مزاج کے مطابق نازل ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پر آپ انفرادی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً آپ اپنے گھر میں کچھ بھی انفرادی طور پر کھانا اکیلے کھانا چاہیں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن آپ شادی جو ہے وہ تو کسی لڑکی کے ساتھ کریں گے نا، خاندان پورا اس میں انوالو ہوگا نا. اسی طرح سے آپ گھر سے باہر نکلیں گے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، تو آپ اکیلے تو نہیں نا MBBS کر سکتے. آپ میڈیکل کالج میں جائیں گے، کئی پروفیسرز ہوں گے، پورا ایک نظام ہوگا، اس کے پیچھے ریاست کھڑی ہوگی. تو اسلام جو دیتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ وہ وحی پر مبنی ہے، اس میں اطاعت اللہ کی ہے، اور اس میں سارے سسٹمز موجود ہیں. سارے سسٹمز موجود ہیں. آگے دیکھیے سیکولرزم کیا ہے. سیکولرزم کے ڈکشنری معنی لادینیت کے. رضا اسلام نے بھی اور حسن نثار نے بھی یہ کہا کہ یہ جو جہالت ہے کہ لوگ سیکولرزم کو لادینیت سمجھتے ہیں، یہ نہیں. میں پروف کروں گا، ابھی آپ کے سامنے پروف کروں گا کہ سیکولرزم دین کو اتنا سا بھی برداشت نہیں کرتی. ڈکشنری میننگ ہے لادینیت، اور یوزج کیا ہے؟ زندگی کے اجتماعی معاملات میں سے دین کا یعنی وحی کا
آسمانی ہدایت کا اخراج زندگی کے اجتماعی معاملات میں سے، جبکہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی میں بعد میں پروف کروں گا، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیجئے گا۔ سیکولرزم ویسے تو اپنی ڈیفینیشن یہ کرتی ہے، خود سیکولرزم، خود ویسٹرن سیکولرز اپنی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا سیکولرسٹ کہتا ہے نہیں نہیں، سیکولرزم تو لادینیت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ حکومت مولویوں کے ہاتھ نہ چلی جائے اور مذہبی جو ادارے ہیں ان کا انفلوئنس سوسائٹی میں کم کیا جائے، بس سیکولرزم یہ ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف سیکولرزم، یہ قائد اعظم لائبریری لاہور میں جا کر خود میں نے نکال کر کتابیں کھنگال کر یہ ساری جو ہے نا وہ ریسرچ کی ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کا 1930 کا جو قائد اعظم لائبریری لاہور میں ایڈیشن پڑا ہوا ہے، اس میں سیکولرزم کی ڈیفینیشن یہ ہے: ٹو ریسٹرکٹ دا رول آف ریلیجن فرام دا افیئرز آف پبلک لائف، زندگی کے اجتماعی معاملات میں سے دین کو نکال دینا، زندگی کے اجتماعی معاملات میں سے دین کو نکال دینا۔ 1986 میں دوبارہ سے آکسفورڈ، اور آکسفورڈ جو ہے وہ پوری ایک تہذیب ہے، صرف یونیورسٹی نہیں ہے، پوری ایک تہذیب ہے، مغربی تہذیب کا بہت بڑا ستون اور پلر ہے آکسفورڈ، اور یہ اصطلاحات کے معنی جاری کرتا ہے۔ 1986 کے ایڈیشن میں آکسفورڈ نے ڈیفینیشن یہ کی: believe that law and education should be based on facts rather than religion، کہ کسی بھی ملک کا قانون، یا پاکستان کی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان ہی زیر بحث آ رہا تھا پچھلے دو کلپس جو ہم نے سنے، کہ ملک کا قانون اور نظام تعلیم فیکٹس پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ دین کے اوپر۔ then what is the fact؟ سائنس، they say that science is the fact۔ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے لبرل اور سیکولر؟ ریلیجن فیکٹ نہیں ہے، کس نے وہی اترتے دیکھی ہے، کس نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ اب یہ کیسا آرگومنٹ ہے، اتنا بکواس اور فضول آرگومنٹ ہے کہ بھائی جو چیز نظر آتی ہے، جو فینومینا نظر آتا ہے، آپ ایک بیکر میں سے دوسرے بیکر میں کوئی چیز کیمیکل ڈالتے ہیں اور تیسری چیز بن جاتی ہے، دس از دا سائنٹیفک فینومینا۔ کیا آپ کو سینٹریفیوگل فورس نظر آتی؟ کیا آپ کو گریوٹی نظر آتی؟ کیا آپ کو اوزون نظر آتا؟ کیا آپ نے واقعی یہ دیکھا ہے کہ زمین جو ہے وہ انڈے کی طرح بیضوی ہے؟ باہر سے نکل کر آپ نے دیکھا ہے یہ؟ مریخ تک ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ کیا آپ نے بلیک ہول دیکھا ہے؟ ایوری سائنٹسٹ بلیو کہ یہ بلیک ہول ہے، یونیورس بہت بڑی ہے۔ تو جب ریلیجن کا معاملہ آ جائے تو یہ کہتے ہیں we cannot say convictedly about these phenomena but science is a fact۔ سائنس میں بھی بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی اور پروف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سیکولرز کیا کہتے ہیں؟ خود آکسفورڈ یہ کہتی ہے the believe that کہ لا اینڈ ایجوکیشن سسٹم فیکٹس پر مبنی ہونا چاہیے، ریلیجن پر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، سیکولرزم کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سیکولرزم ورڈ کہاں سے آیا۔ سیکولرزم از ڈرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ سیکولم، فرسٹ یوزڈ ان ویلگیٹ بائی سینٹ جیروم ان 382 AD endorsed by Pope Damasus replaced Vetus۔ 382 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب کی ہے؟ 571 عیسوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی روم میں جو پوپ ہوتا تھا عیسائیوں کا، وہ ایک ترجمے کو انڈورس کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ انجیل کا، بائبل کا یہ ایک ترجمہ چلے گا اور یہ پوری عیسائی دنیا میں یہ پھیل جائے گا۔ اس وقت 382 عیسوی میں جو سب سے مشہور ترجمہ تھا یا تفسیر کہہ لیں بائبل کی، انجیل مقدس کی، وہ ویٹس تھی۔ ویٹس کو ریپلیس کیا وولگیٹ نے، اور وولگیٹ کس نے لکھی تھی؟ سینٹ جیروم نے۔ اور اس وقت کا پوپ کون تھا؟ ڈیماسس۔ 382 عیسوی میں ویٹس کو منسوخ کر کے ڈیماسس پوپ نے
सेंट जेरोम का इंजील मुकद्दस का तर्जमा विलगेट पूरी आलम ईसाइयत में राइज और आम कर दिया कि अब वीटस की बजाय तुम लोग ईसाइयों विलगेट पढ़ो। विलगेट में सेंट जेरोम ने सबसे पहले लफ्ज सेकुलम इस्तेमाल किया। सेकुलम का मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज से अलहदा कर देना, और यह लातीनी जुबान का लफ्ज है, किसी चीज को दूसरी चीज से अलहदा कर देना। उस वक्त आलम ईसाइयत में लोग यह समझने लग गए थे कि अल्लाह की भी उम्र है, अल्लाह अजल से है, अब तक रहेगा। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, कुरान ने हमें यही अकीदा दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि अल्लाह कब से है, इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तब से है जब कब नहीं था। अल्लाह तब से है जब कब नहीं था, यानी तुम वक़्त तो अल्लाह की मखलूक और लौंडी है, तुम घड़ी की टिक टिक से अल्लाह की एज नाप रहे हो। और भाई ये सब चीजें बाद की हैं, ये तो जमीन की जो है वो सन के गिर्द रोटेशन से साल, सेकंड, महीने, दिन, ये सब कुछ। अल्लाह के यहां भी टाइम है। फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तअउद्दून, उसके एक दिन की मिकदार तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। लेकिन वो दिन कैसे है, वो क्या है, वो टाइम और स्पेस डायमेंशन ही और है, वो डायनामिक्स ही और है। तो उस दौर में एक अकीदा, एक बातिल अकीदा ईसाइयों में फैल गया था कि अल्लाह की भी एज है। वो लोग अल्लाह की एज कैलकुलेट करने लग गए थे, खरब साल, खरब इतने कितने इतने इतने खरब साल अल्लाह की एज। तो सेंट जेरोम ने यह कहा गॉड इज सेकुलम फ्रॉम टाइम, गॉड इज सेकुलम। सबसे पहले यह टर्म इस जुमले में ऐसे इस्तेमाल हुई थी कि खुदा वक़्त से अलहदा है, यानी अल्लाह की कोई एज नहीं है, अल्लाह शुरू से है। यह कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सेंट जेरोम ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया था। सेकुलम का असल मतलब है किसी चीज को दूसरी चीज से अलहदा कर देना। गॉड इज सेकुलम फ्रॉम टाइम। और फिर 1851 में यह लफ्ज जॉर्ज हॉलयॉक, एक सहाफी था जो कि उस वक्त लंदन में एक अखबार शाया होता था, रीजनर, उसमें इसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें इसने मौजूदा मानी में, जिसमें आज हमारा सेकुलर दानिश्वर लफ्ज सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करता है, इस शख्स ने सेकुलरिज्म को वो मानी पहनाई कि दीनी लोगों को, दीनदारों को, वही को, नबियों की तालीमात को रियासत में से निकाल दिया जाए, रियासत को इन लोगों से पाक किया जाए और अलहदा किया जाए। इसका आर्टिकल ये था। और बुनियादी तौर पर जॉर्ज हॉलयॉक ये शागिर्द था एमानुएल कांट का। एमानुएल कांट जर्मन फिलोसफर था जिसने 1781 में जर्मन जुबान में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, यानी वेस्टर्न तहजीब का बाबा आदम, ये शख्स इस वक्त मुल्हिद, बेदीन, नंगी, बेहया और खुदा बेजार जो वेस्टर्न तहजीब है, मगरबी तहजीब है, जिसके बारे में इलामा इकबाल ने कहा था, दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे का मयार होगा। तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे बनेगा आशियाना वो नापायदार होगा। निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर, वो मुसलमान फिर होशियार होगा। तो इस शख्स ने 1781 में किताब लिखी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जिसका 6 साल बाद तर्जुमा हुआ द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जर्मन से फिर ये पूरे यूरोप की ज़ुबानों में ट्रांसलेशन होकर यूरोप के हर मुल्क में फैली और वहाँ की यूनिवर्सिटियों में नौजवानों ने इस किताब को हाथों हाथ लिया। इस किताब के 14 चैप्टर्स से पहले 7 चैप्टर्स में एमानुएल कांट ने यह प्रूव किया देयर इज नो गॉड, देयर इज नो रिलीजन, ये सब कुछ खुदा इंसानों ने खुद बनाया। देयर आर नो प्रॉफिट, सारे रिलीजन्स, यानी यहां से लिबरलिज्म, एथीज्म, सेकुलरिज्म, ह्यूमनिज्म, फेमिनिज्म, ये सारे इज्म्स यहां से फूटे। तो इस शख्स ने यह किताब लिखी जिसके पहले 7 चैप्टर्स में इसने ये प्रूव किया कि देयर इज नो गॉड, और अगले 7 चैप्टर्स में इसने ये कहा कि सपोज देयर इज गॉड, चले मान लेते हैं,
کیونکہ اس کے آرگومنٹس بڑے ہلکے تھے لیکن بڑے اس وقت کے فلسفیکل انداز میں اس نے لکھے تھے. بعد میں اس کے بہت سارے شاگرد پیدا ہو گئے جس کے پھر انہوں نے ایمانوئل کانٹ کو پڑھا اور پھر انہی خطوط پر آگے بڑھے اور پھر اس کے اوپر پھر پورا فلسفیکل نیریٹو بلڈ کیا. آج ویسٹ جو ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ لبرلزم ہے, سیکولرزم ہے, الہاد ہے, فیمنزم ہے, ایگزسٹنشلزم ہے, میٹیریلزم ہے, تو ان سارے ازمز کو اب بڑی اچھی طرح سے انہوں نے اس کے بالکل تھیسز, اینٹی تھیسز پڑھ کر اور اس کے پورے آرگومنٹس اور استدلال کے ساتھ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم نے رد کرنا ہے تو ہمیں ویسٹ کو پڑھنا پڑے گا اور اپنے دین کو پوری طرح سے ابزارو کرنا پڑے گا. اور اگلے 7 چیپٹرز میں ایمانوئل کانٹ نے یہ لکھا کہ سپوز دیر از گاڈ. پہلے 7 میں اس نے کہا دیر از نو گاڈ. 7 اگلے چیپٹروں میں اس نے کہا کہ سپوز اف دیر از گاڈ وی ڈو ناٹ نیڈ گاڈ. ہوگا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. خدا ہوں گے, رسول ہوں گے, وحی ہوگی, کتابیں آتی ہوں گی, وی ڈو ناٹ نیڈ. تو اس کا شاگرد سمجھ لیں ایک ویسے ملا تو نہیں اس کے ساتھ لیکن اس کی اس کتاب اور اس کی فکر سے جو متاثر تھا وہ جارج ہالاک نے 1851 میں پھر ایک آرٹیکل ریزنر اخبار میں لکھا جس میں اس نے یہ کہا کہ ریلیجن کا, مذہب کو, مذہبی لوگوں کو ریاست سے, ریاستی معاملات سے, اجتماعی معاملات سے بالکل نکال دینا چاہیے اور انسان اپنی سوچ سے سسٹم بنائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ہمارا دانشور کہہ رہا ہے کہ ہمارے مذہبی لوگ سیکولرزم کو ایکچولی سمجھتے نہیں ہیں. آئیے خود ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں نے آپ کے سامنے آکسفورڈ کی 1930 کی ڈیفینیشن بھی رکھی, 1986 کی ڈیفینیشن بھی رکھی. آئیے 2025 کی آکسفورڈ یہ دیکھ لیجئے, آکسفورڈ لرنرز ڈکشنریز 2025 میں آکسفورڈ سیکولرزم کی کیا ڈیفینیشن کرتا ہے. The belief that religion should not be involved in the organization of society. معاشرے کی تشکیل میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. تو پھر معاشرہ کیسے بنے گا؟ ہماری ویلیوز کیا ہیں؟ پھر میں اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں پھینکاؤں, میں کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کروں اور کوئی میری عورتوں کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے تو پھر مجھے کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. Because if there is no religion, no values, تو پھر انسان جانور بن جائے. The belief that religion should not be involved in the organization of society, education. معاشرے اور نظام تعلیم کی تشکیل میں مذہب کا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. آکسفورڈ 2025 میں یہ کہہ رہا ہے. ویبسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ ویبسٹرز دیکھیے, یہ بھی 1828 سے جو ہے وہ مختلف اصطلاحات کو ڈیفائن کرتا ہے. ویبسٹر کیا کہتا ہے؟ انڈیفرنس. انڈیفرنس کہتے ہیں لا تعلقی کی. انڈیفرنس ٹو اور ریجیکشن اور ایکسکلوژن. ریجیکٹ کہتے ہیں مسترد کرنا, ایکسکلوڈ کرتے ہیں نکال دینا. انڈیفرنس لا تعلق ہو جاؤ, ریجیکٹ مسترد کر دو, ایکسکلوڈ نکال دو آف ریلیجن اینڈ ریلیجیس کانسیڈریشنز. دین کو اور دینی ریلیجیس کانسیڈریشنز کہتے ہیں دینی تصورات, عقائد. دینی عقائد کو نکال دو اپنی زندگی سے, مسترد کر دو اور ان کے بارے میں بالکل لا تعلق ہو جاؤ, جیسے آج ہمارا یوتھ ہو رہا ہے. آئیے جی گوگل کیا کہتا ہے 2025 میں سیکولرزم کی خود ڈیفینیشن. اب دیکھیں ہمارے دانشور پڑھتے نہیں ہیں, ان کو خود نہیں پتا کہ سیکولرزم ایکچولی ہے کیا. The principle of separation of state from religious institutions. ریاست کو دینی اداروں سے. اسلامی نظریاتی کونسل چیختی رہے سود ختم کرو, چیختی رہے. ریاست کا دینی اداروں سے کوئی تعلق نہیں. مدارس کہہ رہے ہیں, مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں, ہمیں اسلام چاہیے, ہمیں دین چاہیے, ہمیں حیا چاہیے, فلسطین کے لیے کچھ کرو, ہم امت ہیں, ہم ایک ہیں, ہمیں اپنے نوجوانوں کو لبرل اور ملحد نہیں بنانا. اسلام اگلی زندگی کی تیاری کے لیے بتاتا ہے. اگلی یہ زندگی اصل نہیں ہے, موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے. یہ وقفہ تو اس کی تیاری کے لیے, یہ دارالامتحان ہے. ہمارے نظام تعلیم میں اس چیز کو ڈال لو, نوجوانوں کو بتاؤ بھائی حیا والی پاکیزہ دین والی زندگی گزارو. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟
the principle of separation of state from religious institutions. दीनी इदारे, दीनी तालीमात से स्टेट को, रियासत को अलहदा करके चलाओ। और फिर स्टेट कैसे चलेगी? कुछ सेठ, कुछ जर्नैल, कुछ वडेरे, कुछ मलिक रियाज, कुछ एंकर, कुछ चंद जो है वो अंग्रेज़ों की पिट्ठू जिन्होंने गरदारियां करके और मुजाहिदीन की मुखबरी करके मुरब्बे लिए थे, उन्होंने उस वक़्त की पार्टियां मौरूसी और नस्ली चलती आ रही हैं, ये स्टेट चलाएंगे ना। फिर और स्टेट, अगर अल्लाह और उसका रसूल स्टेट नहीं चलाएगा तो फिर स्टेट कौन चलाएगा? सरमायादार, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, रूलिंग एलीट, मुक्तदर तबका जिसको कहते हैं, मुक्तदर अशराफिया, जो बाय हुक एंड क्रुक हमारे ऊपर इस वक्त मुसल्लत है। सोसाइटी के 0.005% लोग, हैव्स, जिनको हैव्स कहते हैं, दे हैव एवरीथिंग। मीडिया की ताकत, रियासत की ताकत, पैका एक्ट, रिसोर्सेज, और हम टैक्स पेयर्स हैं। हमारे नाम पर जाकर रियासती ताकत और हमारी गारंटी के पीछे 26 करोड़ लोग मौजूद हैं, वहां से डॉलर मांग आते हैं। वो डॉलर कहां जाते हैं? बिजली के बिल तो कम नहीं हुए, महंगाई तो कम नहीं हुई, यूनिवर्सिटी की फीस तो कम नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही खड़ा है, रेल की एक पटड़ी 1 इंच भी नहीं बिछाई गई, पानी का मंसूबे कहां गए? कोई एक डैम भी नहीं बनाया। ये कर्ज जा कहां रहा है? ये बिलियन ऑफ डॉलर्स का कर्ज जा कहां रहा है? इसलिए कि अफआल का दारोमदार अकायद पर होता है। हमारी रूलिंग एलीट ये कहती है कि बस चूंकि रिलीजन को खुडे लाइन लगा दो, अल्लाह को चुप करा दो, माज़अल्लाह अल्लाह कोई बुढ़ा बाबा है जिसने दुनिया बना तो दिया लेकिन अब मंजी के ऊपर खांस रहा, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, उसको खांसने दो, दुनिया को तुम कंट्रोल करो, रूल करो और चलाओ। कॉलिंस क्या डेफिनेशन करता? अब ये देख लीजिए आपके सामने, मैं सेम उनकी चीजें, कोई मैंने इल्मी खयानत नहीं की इसमें। सेकुलरिज्म इज ए सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सेकुलरिज्म माशरती तश्कील का एक ऐसा निज़ाम है। एंड एजुकेशन, तालीम, अच्छा तालीम अक्सर डेफिनेशंस में आ रही है, यानी उनके नज़दीक तालीम कितनी अहम है। माशरती तश्कील और निज़ाम तालीम का ऐसा निज़ाम है, सेकुलर निज़ाम है, सिस्टम। सेकुलरिज्म सिस्टम है, नॉट जस्ट ए बिलीव। निज़ाम अपनी पूरी कुव्वत के साथ आता है और अपने आप को एनफोर्स करता है। देखिए वो खुद कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म एक सिस्टम है। पिछली डेफिनेशन में, अब इसमें देखिए, सेकुलरिज्म इज ए सिस्टम, नॉट जस्ट एन आइडिया, नॉट जस्ट एन एकेडमिक टॉक। सेकुलरिज्म सिस्टम है और सिस्टम अपना गलबा और ताकत चाहता है। मैं आगे इसको प्रूव भी करूंगा। is a system of social organization and education where religion is not allowed to play part in civil affairs. माशरती तश्कील का एक ऐसा निज़ाम जिसमें मजहब को चुप करवा दिया जाता है। अगर अल्लाह और उसके रसूल को चुप करवा दिया तो फिर यह सारा निज़ाम और कवानीन बनाएगा कौन? रूलिंग एलीट, जो इतने गंदे गलीज लोग हैं, इतने बेदर्द लोग हैं कि खुद ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उसने अपनी किताब में लिखा इन द लाइन ऑफ फायर में कि हम $5,000 के एवज एक बंदा पकड़ के अमेरिकन को बेचते थे। $5,000 में आफिया सिद्दीकी बेची। विकिपीडिया क्या डेफिनेशन करता? विकिपीडिया की डेफिनेशन देखिए। Secularism is the principle of seeking to conduct human affairs based on secular naturalistic considerations. Secularism is most commonly defined as the separation of religion from civic affairs and the state. सारे छटकर वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड, कॉलिंस, गूगल, विकिपीडिया, सारी डेफिनेशंस आपके सामने। वो खुद कह रहे हैं, कुछ नहीं छुपा रहे। वो कह रहे हैं कि मजहबी लोगों को, रिलीजन को, अकीदे को, वही को, इस्लामी तालीमात को निकाल बाहर फेंको, मुस्तरद कर दो और इन लोगों को कॉर्नर कर दो और माशरे और मुल्क की ज़मामे कार और इख्तदार और लगाम अपने पिट्ठुओं को दे दो।
تو کی ورڈز اسلام کے کیا تھے؟ اسلام کے کی ورڈز کیا تھے؟ وحی پر مبنی ایک ایسا نظام جس میں اطاعت انسانوں کی نہیں، اللہ اس کے رسول کی ہو رہی ہوتی. یہ انسانوں نے نہیں بنایا. اسلام کس نے بنایا ہے؟ جس نے انسانوں کو بنایا، جو رب ہے، جو لائق ہے اس بات کے، جس کے لیے سب برابر ہے، جو رحمت والا ہے، جو عظمت والا ہے، جس نے اگلا جہان بنایا، جس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی، جو سب کا رب ہے، جو رحمت اور مغفرت والا ہے، اس نے یہ نظام دیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے. اور یہ ایک سسٹم ہے، اس نے مکمل نظام دیا. یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف جو ہے وہ مسواک کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے اور داڑھیوں کی لمبائی بتا دی اور نمازیں پڑھنے کا اور روزے رکھنے کا طریقہ. نہیں، سیاست کیسے ہوگی، نظام تعلیم کیسے ہوگا، معیشت کیسی ہوگی، سماج کو کن اصولوں پر کھڑا کیا جائے گا، نکاح و طلاق کو، وہی پر مکمل وہی کے ذریعے سے نظام زندگی دیا جس میں اطاعت انسانوں کی نہیں بلکہ اللہ کی ہوتی ہے. یہ اس کے کی ورڈز ہیں اسلام کے. اب سیکولرزم کی اتنی ڈیفینیشن اور اس کو بالکل روٹ سے ہم نے پکڑا ہے کہ کہاں سے یہ آیا اور کن کن ویسٹرن جو ہے وہ لوگوں نے اس کو کہاں کہاں کن معنی میں استعمال کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم کے کی ورڈز کیا ہیں. اجتماعی معاملہ، میں بہت ہولا ہاتھ رکھ رہا ہوں، سیکولرزم اجتماعی معاملات میں سے ہی نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں سے دین کو نکال دیتی. لیکن میں انہی کی کی ورڈز کو لے کر انہی کی ڈیفینیشن سے یہ نکال رہا ہوں کہ زندگی کے اجتماعی معاملات میں سے دین کو خارج کر دو. بات سمجھ آئی؟ کیا اسلام ایک دین ہے یا مذہب ہے؟ دین اور مذہب میں فرق. انسانی زندگی کے یاد رکھیے دو گوشے ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ لائف ہے اور ایک پبلک لائف. انسانی زندگی کے کتنے گوشے ہیں؟ سبحان بھائی ٹائم ہے نا ہمارے پاس، ہم اس کو موضوع کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اللہ کی توفیق سے. انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، پرائیویٹ لائف، پبلک لائف. آگے چلتے، انفرادی زندگی کے آگے کتنے گوشے ہوتے ہیں؟ ڈاگما، ریچولز، کسٹمز، عقیدہ، عبادات اور رسومات. آپ کی زندگی کے دو ہی پارٹ ہیں ہر ایک کے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی. انفرادی زندگی میں وہ آزاد ہے جو مرضی عقیدہ رکھے، جو مرضی عبادات کرے، جو مرضی رسومات کرے. اجتماعی زندگی میں وہ خود ملک کا اکیلے کوئی سیاسی نظام نہیں بنا سکتا، لوگوں کی اجتماعیت کے ساتھ ملنا پڑے گا. پورے ملک کا معاشی نظام اور منڈیاں وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، کرنسی وہ خود جاری نہیں کر سکتا، ٹیکسیشن وہ خود نہیں لگا سکتا، ریونیو وہ خود اکٹھا نہیں کر سکتا. پوری ریاست، اجتماعیت، انسانیت، ادارے چاہیے. اسی طرح سے پورے ملک میں ہاسپٹلز میں کیا نظام ہوگا، ایئر لائنز میں کیا نظام ہوگا، نکاح و طلاق کے معاملات کیسے ہوں گے، یہ اور ایجوکیشن سسٹم، میڈیا کا نظام، یہ سارا سماج میں آتا ہے. تو انسانوں کی زندگی کے دو ہی گوشے ہیں. یاد کر لیجئے، ان کو رٹا لگا لیجئے، فوٹو سٹیٹ کر لیجئے، غور سے ان کو دیکھ لیجئے. کچھ علمی جو ہے نا وہ اپنی استعداد اور قابلیت بڑھائیے. مسلمان جو ہے وہ باعلم ہوتا تھا، اس لیے تو ویسٹ جو ہے حالانکہ کفر کے پاس کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، کفر کے پاس کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے؟ کفر کی کوئی سٹینڈنگ ہے؟ کفر کا استدلال کتنا جھوٹا اور بودا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے جا کر نمرود کے دربار میں 2 منٹ میں چت نہیں کر دیا تھا نمرود کو. حضرت موسیٰ نے جا کر فرعون کو چپ نہیں کروا دیا تھا. اہل ایمان ہمیشہ علمی قابلیت اور دسترس سے ہمیشہ سیکولرسٹوں کو، ملحدوں کو، منافقوں کو اور کافروں کو چپ کروا دیا کرتے ہیں. لیکن ہماری تیاری نہیں ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہماری کوئی استعداد ہی نہیں ہے. سیکولرزم کا دعویٰ یہ ہے بھائیوں کہ زندگی کے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، زندگی کے 2 گوشے ہوتے ہیں، پرائیویٹ لائف، پبلک لائف. پرائیویٹ لائف کے آگے 3 گوشے. زندگی کے 2 گوشے، پرائیویٹ لائف، پبلک لائف. پرائیویٹ لائف کے 3 گوشے، عقیدہ، عبادات، رسومات. پبلک لائف کے بھی 3 گوشے، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم. سیکولرزم کا دعویٰ یہ ہے کہ تم خدا کو مانو، میری کو اللہ کی بیوی مانو، تم کالی ماتا کو مانو،
علاقے کے ایس ایچ او کو، مجسٹریٹ کو، ریاست کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم جو مرضی عقیدہ رکھو۔ امریکہ میں ڈیول ورشپرز پیدا ہو رہے ہیں، امریکہ میں پورا ایک ریلیجن کھڑا ہو رہا ہے ڈیول ورشپرز۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں، دنیا کا رب شیطان ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ڈیول ورشپرز کے نام سے پورا ایک سیکٹ ہے، پورا ایک گروہ ہے، ریلیجن ہے۔ تو تم ڈیول ورشپرز بن جاؤ، تم خدا کو مانو، کرشنا کو مانو، اشوک کو مانو، کالی ماتا کو مانو، جو مرضی عقیدہ رکھ لو، یو آر فری۔ سیکولرزم کا دعویٰ، عبادات، نماز پڑھ لو، دھمال ڈال لو، یوگا کر لو، پراتھنا کر لو، یہودیوں کی طرح کالا ہیٹ پہن کر دیوارے گریا کے ساتھ ایسے ایسے کر لو، اور یا کرسچنز کی طرح چرچ میں جا کر پادری کے ہاتھ کے اوپر پیسے رکھو، 5 دن ڈٹ کے کماؤ، زنا کرو، نائٹ کلبوں میں جاؤ، اور سنڈے کو چرچ میں جا کر وائٹ کپڑے پہن کر فادر کے ہاتھ پر کو پیسے رکھو اور کنفیشن کر لو۔ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ پوپ کو پیسے دے کر فادر کو گناہوں کی کنفیشن کر لیں تو پوپ گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو تم جو مرضی عقیدہ اور عبادات رکھو، جو مرضی کرو، مسجد میں جاؤ، مندر میں جاؤ، گردوارے میں جاؤ، جو مرضی جاؤ، جہاں مرضی جاؤ۔ رسومات، سیکولرزم کا دعویٰ یہ ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے، مولوی صاحب کو بلا کر نکاح کر لو، یا گھر کے لان میں آگ لگا کے اپنی پتنی کا پلو اپنے جو ہے وہ باندھ کے اپنے پیچھے آگ کے گرد 7 پھیرے لگا لو۔ بھائی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی علاقے کو، ریاست کو، جرنل کو، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو، یو آر فری، جو مرضی کرو۔ کالا ویگو ڈالا آپ کے باہر نہیں آئے گا، چھاپا نہیں پڑے گا، جو مرضی کرو۔ یہاں پر آپ کے بیٹا پیدا ہوا ہے، بانسری بجائیں اس کے کان میں، ڈرم بجائیں، وائلن بجائیں، کوئی انڈین گانا لگا دیں یا اذان دے دیں، آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کی امی مر جاتی ہیں، آپ ان کو دفنا دیں، ان کو جلا دیں، ان کو مسالہ لگا کے ممی بنا دیں، یا ان کو بحر الکاہل میں پھینک آئے، آپ کا مسئلہ ہے، جو مرضی کریں۔ پھٹے ہوئے گھٹنوں والی جینز پہنیں، جو مرضی جیسے مرضی ڈریسنگ پہنیں۔ آپ کی عورتیں پردہ کریں نہ کریں، آپ کی عورتیں ٹائٹس پہن کر باہر نکلیں نہ کریں۔ آپ رمضان میں جو ہے وہ تاک راتوں میں چاہے عبادت کریں، چاہے دوپٹوں کو پیکو کروائیں، جو مرضی کریں، عقیدہ، عبادات، رسومات۔ لیکن ملک کا سیاسی نظام کیا ہوگا؟ Who will rule? Who will make the policies? چپ چپ مولوی چپ، اللہ اللہ کرو بس۔ یہاں پر اگر تم بولے تو اٹھا لیے جاؤ گے۔ کن چیزوں پر ٹیکسیشن ہوگی؟ امپورٹ پالیسی کیا ہوگی؟ ٹیرفز کیا ہوں گے؟ آئی پی پیز کو کیسے نوازنا ہے؟ پالیسی ریٹ کیا ہوگا؟ بس اللہ اللہ کرو، یہ ہم بنائیں گے۔ رولنگ ایلیٹ، مقتدر اشرافیہ، کتنی تنخواہیں اپنی بڑھانی ہے۔ اس اجلاس میں سے نہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا، نہ نون لیگ نے، نہ پی پی نے، نہ ایم کیو ایم نے، نہ جے یو آئی نے۔ چند رولنگ ایلیٹ، سینٹس ان کی، پارلیمنٹس ان کے، لاجز ان کی، جی ایچ کیو ان کا، عدلیہ ان کی، کانسٹیٹیوشن ان کا۔ They have all the powers, they have all the discretions, they have all the rights. کالا کریں سفید کریں، کوے کو کالا کہیں، کوے کو سفید کریں۔ We are masses، ہم عوام ہیں، ہم نے کہنا یس سر، اوکے سر۔ سماجی نظام کیا ہوگا ملک کا؟ مردوں کے وارڈ میں ایک مجبور بے بس لڑکی کو نرس بنا کر کھڑا کرنا، یہ ریاست کا جبر ہے۔ وہ غیر مردوں کے بازو پکڑتی ہے، ان کے بلڈ پریشر چیک کرتی ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اس کا باپ بیٹا کمانے کے لیے انہوں نے اس کو باہر نکال دیا، اور مرد انجوائے کرتا، عورت کو کہتا تم میرے ساتھ برابر ہو۔ تم اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی عزت اور وقار دی ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ خزانہ ہے، باہر کے دھکے مرد کھائے،
یہ پستولوں کی فیکٹریوں میں، ڈبل روٹیاں بنانے والی فیکٹریوں میں، جوتے بنانے والی فیکٹریوں میں کام نہیں کرے گی، یہ گھر میں کام کرے گی انسان بنانے والی فیکٹری میں، جہاں ہیومن انجینئرنگ ہوتی ہے، جہاں انسان بنتے ہیں۔ سب سے تمدن اور کائنات کا قیمتی کام انسان بنانا، انسان پیدا کرنا اور انسانوں کی پرورش کرنا اور ان کو اللہ کا مطلوب فرد بنانا، اللہ نے اس ادارے کی ذمہ داری عورت کو دی۔ اس کی ساخت، اس کی سٹرکچر، اس کی باڈی، اس کی فزیک، اس کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ انسان سازی کا کام کر سکتی۔ وہ نہیں کہتا تو باہر آ کے جوتے اور جو ہے وہ پیٹرولیم کے اور آئی ٹی کے اداروں میں میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا، تو میرے برابر ہے۔ مولوی کہتا ہے تو گھر میرا نہیں، اور پھر عورت باہر نکلتی ہے تو پھر مرد اس کا استحصال کرتا ہے۔ امریکہ میں ہر سیکنڈ میں، ہر ایک سیکنڈ میں امریکہ کی 35 کروڑ آبادی ہے۔ امریکہ کی اس وقت پاپولیشن ہے 35 کروڑ۔ ہر سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں امریکہ کی 52 ریاستوں میں لفٹوں میں صرف لفٹوں میں جو رجسٹرڈ ریپ کے کیس ہیں وہ 3000۔ امریکہ میں 52 ریاستوں میں پلازوں میں، دفتروں میں جتنی لفٹیں ہیں ان میں ہر سیکنڈ میں 3000 لڑکیاں، کروڑوں لڑکیاں لفٹ چڑھ رہی ہوں گی نا امریکہ میں۔ صبح جب ہوتی ہے دفتروں میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یونیورسٹی، ایک سیکنڈ میں رجسٹرڈ ریپ کے کیس 3000۔ 15 سال کی بچی ہوتی ہے، اس کا جسم نوچنا شروع کرتے ہیں اس کے بوائے فرینڈ۔ You are very smart, you are very cute, you are very beautiful, you are equal to me. Let's date, let's enjoy the life, let's chill. اس کو نوچنا شروع کرتے ہیں، اور وہ ساری عمر بیچاری مردوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی کھلونا بنتی 40 سال کی عمر میں ڈپریشن کی مریضہ بن جاتی، شادی وہ کرتی نہیں، 8-10 اس کے باسٹرڈ چائلڈ ہوتے ہیں جو ریاست پال رہی ہوتی۔ ہمارے یہاں پر لڑکی کی پہلے ذمہ داری اس کا باپ اٹھاتا ہے، اس کا پھر شوہر اٹھاتا ہے، اس کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے دیتے، پھر اس کا جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کا بیٹا اٹھاتا ہے، پھر وہ گھر کی سربراہ ہوتی ہے، اس کی بہویں ہوتی ہیں، بہویں امی جی کر رہی ہوتی۔ جیسے جیسے وہ بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے اس کا وقار، اس کی شخصیت نکھر رہی ہوتی ہے، وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلامی سماجی نظام۔ جبکہ سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ زندگی کے ان سارے کلیکٹیو لائف میں سے ریلیجن کو نکال دو، سوسائٹی کی تشکیل میں سے ریلیجن کو نکال دو، تاکہ مرد جو ہے کو پھر یعنی ہم سب جو ہے نا وہ یوز ٹو ہو جائیں، ایکسیپٹنس۔ یہ کچھ عرصہ پہلے لبرل آنٹیوں نے می ٹو کیوں چلائی تھی؟ روز ایک آنٹی کہتی تھی می ٹو، مجھے بھی ریپ ہوا ہے، می ٹو، مجھے بھی ریپ ہوا۔ وہ ٹویٹ کر دیتی تھی، وہ مارننگ شو میں آ کر کہہ دیتی تھی میں 3 سال کی تھی جب پہلی دفعہ ہراس ہوئی تھی، 5 سال کی تھی جب قاری صاحب نے ٹا لیا تھا، اور پھر 7 سال کی تھی جب مجھے ایک محلے دار نے پکڑ لیا تھا، اور میری 6 طلاقیں ہو چکی ہیں اور میں 8واں شوہر ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ عورت کو سوسائٹی میں وکٹمائز کر کے یہ ایکسیپٹنس دینا کہ سبھی گندے ہیں، سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے، سبھی کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا، باہر نکلو، کچھ نہیں ہے، انجوائے دا لائف۔ یہ ہے سیکولر نقطہ نظر۔ اور اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ آپ کو پتا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ اسلام کا پورا عباداتی نظام ہمیں پتا ہے الحمدللہ، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ اسلام کا پورا رسومات کا نظام ہمیں معلوم ہے، کون سی اسلامی رسومات ہیں، اور برتھ ڈے اور ویلنٹائن کلچر، اور کون سی غیر اسلامی رسومات ہیں جو ہمارے رسومات کے نظام میں آ گئی ہیں، جن کو مسترد کرنا ہے، نکالنا ہے۔ اسلام ایک آرگینک ہول ہے، اللہ نے یہ بیسٹ دین اور نظام زندگی ہمیں دیا، اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ لیکن اسلام کا کیا اسلام میں یہ نہیں؟ کیا اسلام میں یہ نہیں ہے؟ کیا اسلام میں یہ نہیں؟ یہ ہم سیکولرزم سے لیں گے، یہ ہم ان بھیڑیوں کے اوپر چھوڑ دیں گے جو ہمیں گدھوں کی طرح جو ہے وہ ہمارا لہو نچوڑ رہے ہیں۔ سیاسی نظام، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے امیر کی۔ امیر کی بات ہو رہی
کی بات ہو رہی کی بات ہو رہی کی بات ہو رہی کی بات ہو رہی ہے کی بات ہو رہی کے لیے شاید یہ آیت آئی ہو. کیا مسلمانوں کے 52 حکمران ہوتے، 52 جھنڈے ہوتے، 52 کرنسیاں ہوتی، 52 قومی ترانے ہوتے، 52 سرحدیں ہوتی؟ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا، ایک کرنسی، ایک جھنڈا، ایک آئین، ایک قانون، ایک سرحد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل امتی کا جسد الواحد، میری امت کی مثال ایک جسم کی سی ہے. پھر قرآن مجید سے اس آیت کو نکال دیتے ہیں. میں یہ اہمی حافظوں کے اوپر جو ہے نا وہ بوجھ ہے، یہ ایکسپائر ہو چکی ہے، نہ امیر ہے نہ خلیفہ ہے، اس کو نکال نہ دیں قرآن سے. ڈو یو ایگری ود می؟ تو پھر دوسرا حل کیا ہے؟ صالح حکمران صالح نظام حکومت کے لیے پاکستان میں کوشش کریں، یا اس آیت کو قرآن سے نکال دیتے ہیں. کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں، کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہوگی. اس قسم کے سیشنز کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. ایکچولی ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں، ہم نے ریچ آؤٹ نہیں کیا، ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا لوگوں کو. سیکولرزم نے ایجوکیٹ کر لیا لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی سیاست نہیں. نائی کی دکان پر لکھ دیا ہے سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. ان کے لیے سیاست جائز ہے، میرے اور آپ کے نیک لوگوں کے لیے ہے. نائی کی دکان پر بھی لکھا ہوا ہے سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. وہاں پر آپ انڈین ایکٹرز کو ڈسکس کر لیں، لیکن اسلام کا سیاسی نظام کے اوپر گفتگو سے پرہیز کریں. ہمارا حکمران جو ہے وہ جھوٹ بول کر، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آن دی ریکارڈ میڈیا کے اوپر ایک سیاستدان نے جھوٹ بول کر قوم سے بعد میں کہا تھا یہ میرا سیاسی بیان تھا. یعنی سیاست از اکول ٹو جھوٹ، دھوکہ. اپنے پہلے ٹینیور میں جب یہ صدر تھے، یہ میرا سیاسی بیان تھا. گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے یا کہیں بھی دفتر میں، تو جو شریف ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں گھر کی سیاست میں نہیں آتا. یعنی ان لوگوں نے ہمارے لیے سیاست کو گندا غلیظ کام اور گالی بنا دیا. سیاست کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ ہی اہتمام، آپ السیاسیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور آپ اس کا عربی زبان میں لغت میں مفہوم دیکھیں، ہی اہتمام امور الامہ، امت کے معاملات کی نگہبانی اور مینجمنٹ کا نام سیاست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ النبی، جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی اللہ فوراً اگلا نبی، پولیٹیشن، سیاستدان. یعنی سیاستدان ایکچولی کون تھے؟ انبیاء، پولیٹیشن. آج کے پولیٹیشنز کا وہی کردار ہونا چاہیے جو نبیوں کا ہوتا تھا. کلما ہلک نبی خلفہ النبی، اللہ جیسے ہی ایک نبی ہلاک ہوتا تھا، اس کی وفات ہوتی تھی، اللہ دوسرا نبی لے آتے تھے. وَلَا نَبِيَ بَعْدِي بَعْدِيَ الْخُلَفَاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I am the politician، میں خود سیاستدان ہوں لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہوں گے. خلفاء کہتے ہیں بعد میں آنے والے. ایک تو خلفاء راشدین اور دوسرا آپ نے فرمایا جو میرے بعد صحیح سیاست کریں گے، صحیح عوامی جمہوری سیاست، عوام کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے، قرآن کے نفاذ کے لیے، وہ میرے جان نشین ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا بعدی الخلفاء. تو نو انڈر گراؤنڈ موومنٹ، کوئی شدت پسندی نہیں، کوئی مار دھاڑ نہیں، کوئی گن نہیں اٹھانی. لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. یہ بہت آسان دور ہے، ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، فہم ہے، فراست ہے. ہم یہاں پاکستان میں کام کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی الحمدللہ کام کر رہی ہے. کیا اسلام میں یہ نہیں ہے؟ میں نے اس کو پروو کیا کہ کیا اسلام میں سیکولرزم کیا کہتے ہیں. پہلے سیکولرزم کے دعوے آپ کے سامنے رکھے، اب اسلام کا نقطہ نظر رکھ رہا ہوں. اسلام پورا سیاسی نظام دیتا ہے، اسلام پورا معاشی نظام دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود چھوڑ دو، اکانومی سے انٹرسٹ اور ربا نکال دو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے خلاف اعلان جنگ. کس کے خلاف اعلان جنگ؟ سکھوں کے خلاف. کس کے خلاف؟
شروع میں نے کیا لفظ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آیت میں مخاطب کون ہے؟ امت مسلمہ. اگر تم سود نہیں چھوڑتے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ. 35 سال سے جماعت اسلامی عدالتوں میں رٹ دائر کیے ہوئے لگی ہوئی ہے سود کے خلاف. عدالتوں نے فیصلے بھی دے دیے، نافذ نہیں ہونے دے رہے یہ سودیے. اس وقت پتہ ہے آپ کو پاکستان کی اکانومی میں جو سب سے بڑا ڈیٹ پریشر ہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ کا. یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس کے اوپر گوگل سے ادھر ادھر سے ریسرچ کر کے دیکھیے گا. کوئی اسٹیٹمنٹ میں آپ کا کوئی اگر بڑے عہدے پر ہے، بلکہ خود بھی جو ہے نا وہ اب یہ باتیں آیا ہیں، کوئی اتنی چھپی ہوئی نہیں ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جو قرضہ لیا ہوا ہے پاکستان نے، پاکستان کی اکانومی، بجٹ اور جی ٹی پی کا اس کے اوپر 24% جاتا ہے. اور ہم وہ پیسے ڈالرز میں یہ لے آتے ہیں، آپس میں بانٹ لیتے ہیں، پھر کمرشل بینکوں میں وہ رکھوا دیتے ہیں. کسی نے ایچ بی ایل میں رکھوا دیا، کسی نے میزان میں رکھوا دیا، کسی نے کسی بینک میں رکھوا دیا. پھر اسٹیٹ بینک ہمارے کمرشل بینکوں سے قرضے لیتا ہے جس کو ڈومیسٹک لونز کہتے ہیں. اس وقت سود کا 65% ڈومیسٹک لونز کے اوپر جا رہا ہے. یعنی یہ لوگ ہمارے پیسے لوٹ کر ہمیں قرض دے کر پھر ہم، یعنی میں سبحان بھائی کی سنگی کے اوپر پسٹل رکھ کر ان سے 10,000 روپیہ جو ان کے بٹوے میں ہے وہ نکلوا لوں، اور پھر ان کو کہوں لے 10,000 روپیہ میرے کو قرض لے، زبردستی انہی کے پیسے میں نے لوٹے، اور ان کو کہوں کہ آپ میرے سے یہ قرض لیں، اور پھر ان کو کہیں کہ تو قرض واپس نہیں کر سکتا، ہر مہینے اس کے اوپر 2,000 مجھے دینا. یہ ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ظلم، یعنی کمپاؤنڈ ظلم کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر، ظلم تر ظلم. ہمارے پیسے ہم سے ٹھگ اور لوٹ کے کہتے ہیں انہیں تاڑے ہوتے قرض ہے اور یہ دیتے سانو سود دیو. اتنا ظلم آپ بیچ میں گھس کر دیکھیں. اور یہ ہماری ناسمجھی اور نااہلی کی وجہ سے کہ ہم نے دیندار لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے صالحین اور صاف ستھرے نیک لوگوں کا ساتھ نہیں دیا سیاست میں. معاشی نظام، کیا اسلام یہاں پر سائلنٹ ہے، خاموش ہے؟ ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیتے ہیں، ایکسپائر ہو گئی ہیں یہ آیتیں. اور اگر قرآن سے ان آیتوں کو نہیں نکالنا تو پھر قرآن مجید ان آیتوں کو فیس کیسے کرنا ہے؟ پھر جد و جہد کرنی پڑے گی. کفارہ یہ ہے کہ جد و جہد میں شامل ہوں. سماجی نظام، ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان اور نوجوانوں میں فحاشی اور بدکاری پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بدترین رسوا کر دینے والا عذاب ہے. ریاستی سطح کے اوپر کلچرل شوز، ڈانس پارٹیاں، لڑکیوں کی میراتھن ریس، لڑکیوں اور لڑکوں کو کو ایجوکیشن، اختلاط ہر جگہ پہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو نیوز کاسٹر آ رہی ہے کھلے سر کے ساتھ، ریاستی سطح کے اوپر یہ کلچر جو پروموٹ کیا جا رہا ہے بے حیائی اور بدکاری والا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ایسے بے حیا لوگ ذلیل ہوں گے، بے غیرت لوگ، اور آخرت میں بھی ہوں گے. کیا اسلام میں یہ سب کچھ نہیں؟ تو اسلام میں کیا ہے؟ عقیدہ، عبادات، رسومات جو کہ ہیں پرائیویٹ لائف، اور سیاسی نظام، معاشی نظام اور سماجی نظام کیا ہے؟ پبلک لائف. دین کیا ہوتا ہے؟ دین مذہب یعنی عقیدہ، عبادات، رسومات. مذہب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ، عبادات، رسومات. پرائیویٹ لائف. نظام کیا ہوتا ہے؟ پبلک لائف. سیاسی، سماجی، پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم. جب عقیدہ اور سسٹم ملتے ہیں تو ریلیجن کمپلیٹ ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ کانسیپٹ. دین از اکول ٹو ریلیجن پلس سسٹم. اسلام ایک دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے.
اس کی منطقی دلیل کیا ہے؟ لاجیکل ایویڈنس کیا ہے؟ بالکل سادی سی بات ہے، کوئی ڈیپ بات نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم اسلام کے کتنے قصیدے پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں اور تھیسز لکھتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بھائی۔ اور تو بھائی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا پولیٹیکل سسٹم، اس کا اکنامک سسٹم، اس کا سوشل سسٹم کہاں ہے؟ کیوں مفلوج ہے؟ کیوں اسلام فالج زدہ اسلام کے پیروکار ہو تم، جو اس وقت نافذ ہی نہیں ہے، قائم ہی نہیں ہے؟ تم نے اس کو کیا اسلام کو بنا دیا ہے؟ تو منطقی دلیل، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اسلام پھر مکمل ضابطہ حیات ہے تو کیا یہ کتابوں میں رہنے کے لیے آیا کہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ کیڑا چاٹ جائے؟ کتابوں میں اسلام ہے، مجھے دکھائیے اسلام کہاں ہے، معاشرے میں کہاں ہے، کس ریاست میں اسلام ہے، پاکستان میں اسلام کہاں ہے؟ آئین میں تو لکھا ہوا ہے، اور مولانا مودودی اللہ ان پر رحمت فرمائے، ان کی ایفرٹ سے جد و جہد کی انہوں نے، قرارداد مقاصد پاکستان کے 1973 کے 1948 میں مولانا مودودی نے قرارداد مقاصد منظور کروائی کہ قرارداد پاس کرو پہلے کہ یہ ملک بنایا کیوں ہے، مقاصد کیا تھے، اور پھر اب وہ قرارداد مقاصد 1973 کے آئین کا دیباچہ ہے، پریامبل ہے، that no law will be made repugnant to Quran and Sunnah۔ کوئی بھی قانون سازی یہاں پر اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جا سکے گی۔ لیکن پھر یہ آئین کھلواڑ بن گیا سیکولر جرنیلوں، ججوں اور سرمایہ داروں اور پولیٹیشنز کا، جو کہ کبھی بھی نہیں اسلام کو اور اس آئین کو ان ٹرو اسپرٹ نافذ ہونے دیتے۔ لیکن ہم نے جدوجہد سے تو باز نہیں آنا، ہم عوامی، جمہوری، قانونی اور آئینی جدوجہد اپنی جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن سے دلیل کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور ضابطہ حیات ہے۔ سورہ مائدہ خطبہ حجۃ الوداع پر نازل ہونے والی آیات، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ کی مراد صرف عقیدہ تھا، عبادات تھی، رسومات تھی؟ نہیں، عقیدہ، عبادات، رسومات، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہاری نعمت دین اسلام مکمل کر دی۔ حدیث سے دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو تم میں سے بدی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانی، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبی، اگر زبان سے بھی نہیں، اتنا مرا مکہ ہے زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر اور کمزور درجہ ہے، دل میں برا جاننا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، ملک میں کیا ہو رہا ہے، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا دل میں بھی کڑن نہیں محسوس ہوتی، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ رسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ عز وجل اوحى الى جبرائیل ان اقلب قریۃ فلانا علی اہلہا، جبرائیل فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں کے اوپر الٹ دو۔ قال جبرائیل یا ربی ان فیہا عبدک فلان، اے اللہ اس میں تو میرا فلاں بندہ بھی ہے، لا یعصی طرفۃ عین، جس نے کبھی آنکھ جھپکنے کے لیے دیر تک بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے کیا کہا، اقلبها علیہ اول، اس بستی کو سب سے پہلے اس کے اوپر الٹو۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، جب سوسائٹی میں میرے دین کی دھجیاں اڑ رہی تھی، نوجوان لبرل کنفیوز اور بغیرت ہو رہے تھے، عیاش حکمران مسلط تھے، ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں نہیں ہوا؟ وہ حاجی صاحب تھے، وہ تہجد گزار تھے۔ جبرائیل نے کہا یا اللہ وہ بہت عبادت گزار ہیں اور اس نے اپنی ذاتی حیثیت میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا اس بستی کو سب سے پہلے اس کے اوپر الٹو۔ اس نے کیوں نہیں سوسائٹی میں موومنٹ چلائی، وہ کیوں نہیں تحریک کا حصہ بنا، وہ کیوں امر بالمعروف نہیں بنتا، وہ کیوں نظام بدلنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا؟ اور وہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ جو تم میں سے برائی کو روکے دیکھے ہاتھ سے روک دے، تو کیا برائی کو پارلیمنٹ میں ہوتا دیکھتے ہیں ہم اس کو نہیں روکیں گے؟ اگر نہیں روک سکتے تو قوت حاصل کرو نا، پارلیمنٹ میں پہنچو، پارلیمنٹ میں جو ایل جی بی ٹی کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے اس کے حق میں ہو رہی ہے، مدارس کے خلاف ہو رہی ہے، مسجدوں کے خلاف ہو رہی ہے،
نظام تعلیم میں کیا کیا خرافات ڈالی جا رہی ہیں، تو تم اس کو کیوں نہیں روکتے؟ پارلیمنٹ میں پہنچو، جمہوری طریقے سے، دستوری طریقے سے، آئینی طریقے سے عوام کو ایجوکیٹ کرو، بتاؤ لوگوں کو یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی برائی ہوتے دیکھو وہاں پہنچو، وہاں پر پہنچو اور اس کو روکو، پینیٹریٹ کرو، یو این او میں پینیٹریٹ کرو، گوگل میں پینیٹریٹ کرو، بڑے بڑے اداروں میں پینیٹریٹ کرو، عدلیہ میں پینیٹریٹ کرو، بیوروکریسی میں پینیٹریٹ کرو، سلیبرٹی بنو، ایون اگر تم میں سپورٹس کا پوٹینشل ہے کرو، بزنس مین بنو، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں امپیکٹفل نوجوان بنو، امپیکٹفل مسلم بنو، اور کسی تحریک کے ساتھ مل کر رہو جو تمہیں بتائے کہ اس وقت کیا کرنا ہے، جس کے پاس لٹریچر ہو، ایجنڈا ہو، نظریہ ہو، ادارے ہوں، جس کے پاس پورا تبدیلی کا میکانزم ہو۔ قرآن سے دلیل میں نے آپ کو منطقی دلیل، قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، تاریخی دلیل کیا ہے کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین 3 دن لیٹ کیوں کی گئی؟ اگلے خلیفہ کا چناؤ ہو رہا تھا۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اس لیے لیٹ کی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر کنسنسس، سارے قبائل سے مشورہ ہو رہا ہے، بیٹھک ہو رہی ہے، شورا ہو رہی ہے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، اور پھر دور دور سے آنے کے بعد جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی ہے، یعنی امت مسلمہ صالح حکمران سے ایک لمحے کے لیے بھی محروم نہیں ہو سکتی، اس کو قائم کرنا، صالح حکومت اور صالح ریاست کو قائم کرنا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ نبی کی تدفین مؤخر کی جا سکتی۔ کیا صحابہ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ 3 کاموں میں دیر مت کرو؟ بچہ جوان ہو جائے اس کا نکاح کرنے میں، اذان ہو جائے نماز پڑھنے میں، اور کوئی فوت ہو جائے اس کو دفن کرنے میں۔ لیکن صحابہ نے کیوں 3 دن مؤخر کیے؟ کہ اس سے بھی بڑا فریضہ ہے خلافت کا قیام، اسلامی حکومت کا قیام، دین کا قیام، صالح حکمران کی اپوائنٹمنٹ۔ کسی معاشرے یا ملک میں دین صرف ایک ہوتا ہے۔ اب میں ذرا جلدی ان کو، بس آخری 1-2 سلائیڈیں چل رہی ہیں، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ منطقی دلیل، کیا ایک عورت کے 2 شوہر ہو سکتے ہیں بیک وقت؟ ایک کمپنی کے 2 سی او بالکل ایکول پاورز والے ہو سکتے ہیں؟ ایک ملک کے 2 ایکول پاورز والے صدر اور پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟ ایک کائنات کے 2 خدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے خود یہ آرگومنٹ دیا ہے کہ اگر کائنات کے 2 خدا ہوتے لفسدت الارض، زمین، یہ کائنات، یہ سلسلہ سارا چل ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک خدا نے کہنا تھا میں نے یہاں بارش برسانی ہے، دوسرے نے اختلاف کرنا تھا کہ نہیں یہاں پر ابھی میں نے بارش نہیں برسانی۔ ایک نے کہنا تھا کہ گلاب ریڈ ہونا چاہیے، دوسرے نے کہنا تھا کہ گلاب جو ہے نا وہ پرپل ہونا چاہیے۔ ایک نے کہنا تھا کہ ویل اس شکل کی ہونی چاہیے مچھلی، دوسرے نے کہنا تھا اس شکل کی ہونی چاہیے۔ ایک خدا نے کہنا تھا کہ میں نے اس کو پتر دینا، دوسرے نے کہنا تھا نہیں کوڑی دینی۔ تو کائنات چل ہی نہیں سکتی تھی۔ پاور ایک ہوتی ہے، یاد رکھیں، کہیں بھی ایبسولوٹ پاور ایک ہوتی ہے، رولنگ اتھارٹی ایک ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے پاور چھین کر خود خدا بن گئے۔ ہماری رولنگ ایلیٹ خود خدا بن گئی۔ قرآن سے دلیل، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قریش کیا لے کر آئے تھے آفر؟ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پاور، خدا، ریلیجن سوسائٹی میں ایک ہوتا ہے اور فور ایور ہوتا ہے۔ میں تمہاری یہ آفر ٹھکراتا ہوں، لکم دینکم ولی دین۔ تم اپنے نریٹو کو پرچار کرو، میں اپنے نریٹو کا پرچار کرتا رہوں گا۔ لیٹ اس سی ہو ول ون۔ لکم دینکم ولی دین۔ تمہارے لیے تمہارا سسٹم اور زندگی گزارنے کا طریقہ، میرے لیے میرا سسٹم اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کیونکہ 2 سسٹمز نہیں پیرلل چل سکتے، ایک مغلوب ہوگا اور ایک غالب ہوگا۔ کیا اس وقت اسلام غالب ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی اور سیکولرزم غالب ہے۔ حدیث سے دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الاسلام یعلو ولا یولا علیہ، اسلام غالب ہے اور سر بلند ہے اور اس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ پھر دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام، اس وقت اسلام غالب ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الاسلام یعلو ولا یولا علیہ، اسلام سر بلند ہے، سپریم ہے، غالب ہونے کے لیے آیا۔ قرآن مجید کی آیت بھی یہی کہتی ہے مسلمانوں کو، انتم العالون، تم ہی غالب ہو، تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی ورلڈ آرڈر چلانے والے ہو، ان کنتم مومنین۔ لیکن قرآن نے یہ شرط لگا لی، اگر تم سچے مومن ہوئے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے، رسول اللہ فرماتے ہیں، زمین سمیٹ کر مجھے دکھا دی، فرعیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ سارے پول، ساری زمین میں نے دیکھ لی، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زَوَالِيَ مِنْ، اور میں نے دیکھا کہ میری امت کا اقتدار اور غلبہ پوری زمین تک پہنچے گا جو مجھے دکھائی گئی، وداؤٹ ایفرٹ پہنچے گا۔ آپ کے گھر میں وداؤٹ ایفرٹ رزق آتا ہے، وداؤٹ ایفرٹ آپ کی بچی کا رشتہ ہو جاتا ہے، وداؤٹ ایفرٹ آپ کا بچہ ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے، لیکن دین وداؤٹ ایفرٹ آ جائے گا۔ بس دعا کرتے ہیں، اللہ کافروں کی توپوں میں کیڑے ڈال دے گا خود ہی۔ کافر سارے صبح اٹھیں گے نا، سارے کافر مرے ہوں گے، منافق مرے ہوں گے، قبرستان بھرے ہوں گے، اور اسلامسٹوں کو اقتدار مل چکا ہوگا وداؤٹ ایفرٹ۔ بھائی اقتدار تو ملنا ہے، لیکن کیسے ملے گا؟ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کسی اسلامی تحریک کا حصہ ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تاریخی دلیل، ہم انگریز سے آزادی کیوں لینا چاہتے تھے؟ انگریز نے کبھی بھی یہاں نہیں روکا تھا، انگریز نے ہمیں یہاں پر روکا تھا؟ روزے رکھنے سے انگریز روکتا تھا؟ مسجدیں بنانے سے روکتا تھا؟ اذانیں دینے سے روکتا تھا؟ حج پر جانے پر سبسڈی دیتا تھا، مودی بھی دیتا۔ اپنے طریقے کے مطابق نکاح و طلاق سے روکا تھا؟ یہاں پر انگریز کا غلبہ تھا، اس لیے ہم آزادی چاہتے تھے۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ جب تک اسلام یہاں پر اور یہاں پر پوری طرح سے وحدت میں قائم نہیں ہوتا، ہم اسلام کے اوپر نہیں چل رہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کسی اور ازم یا نظام کے تحت زندگی گزارتا ہوا آیا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم کہیں گے سائڈ تے ہو جا۔ اس وقت ہم اسلام کے تحت تو زندگی نہیں گزار رہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ موومنٹ کا حصہ بنیے، جماعت اسلامی کا حصہ بنیے، تحریک کا حصہ بنیے، تبھی اللہ کے دربار میں جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ کوشش میں لگے ہوئے تھے، یہ نہیں کہ لتاں تے لتاں رکھ کے رات میں سو جانے سن۔ تو کسی ملک، معاشرے یا ملک میں صرف سسٹم ایک ہوتا ہے۔ اس وقت اسلام بطور نظام زندگی سسٹم نہیں ہے، تو میں نے آپ کو سارے دلائل دے دیے۔ دین یا نظام یا سسٹم اپنا غلبہ چاہتا ہے اگر وہ واقعی دین ہے، اگر وہ اپنا غلبہ نہیں چاہتا ہے یا غالب نہیں ہے تو وہ دین نہیں بلکہ مذہب ہے۔ منطقی دلیل، اس وقت ہندوازم اپنا غلبہ چاہ رہا ہے، یہودیت، باطل ادیان اگر اپنا غلبہ چاہ رہے ہیں، یہودیت اپنا غلبہ چاہ رہے ہیں جو منسوخ ہے، متروک ہے، یہودیت منسوخ ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے یہودیوں پر، لیکن وہ اپنا غلبہ چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں تو ہو رہا ہے۔ اگر ہندوازم اپنا غلبہ چاہ رہا ہے تو وہ غالب ہو رہا ہے، یہودیت اپنا غلبہ، جو مغضوب علیہم پٹے ہوئے لوگ ہیں، منسوخ ہیں، ان کی کتابیں بدل چکی ہیں، تحریف شدہ کتابیں ہیں، اگر ان لوگوں کے پاس جن کے پاس زندہ کتاب ہے، واحد کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، غالب کتاب ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے۔ میں قرآن پر ایک بہت بڑا اعتراض کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا، غور سے سمجھنے کے لیے۔ قرآن میں ہر ہدایت ہے لیکن ایک ہدایت نہیں، اور وہ ہدایت یہ نہیں ہے کہ اچھی غلامی کیسے کرنی ہے، اس لیے کہ یہ غلاموں کی کتاب ہی نہیں ہے۔ ہر سچویشن کی ہدایت قرآن مجید میں ہے، لیکن یہ ہدایت نہیں ہے کہ تم نے جب مغلوب ہو جو تو کیسے اچھے غلام بننا۔
اس لیے اقبال نے کہا تھا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ قرآن مجید ناقص کتاب ہے، یہ غلام مسلمان کہتے ہیں، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ ہمیں اچھا غلام بننے کے لیے میں نے ساری صورتیں دیکھ لی ہیں، ملا ہی نہیں ہے کوئی۔ اگر باطل دین، سیکولرزم، لبرلزم، فیمنزم، عورت مارچ والے اپنا غلبہ چاہتے ہیں تو اسلامسٹ اپنا غلبہ کیوں نہیں چاہتے؟ منطقی بات ہے بھائی۔ قرآن سے دلیل، سورہ شورى، شرع لکم، غور سے آیت سنیے گا، ابھی میں نے بہت ساری چیزیں، یہ پورے دن کا سیشن ہے، یہ پورا اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے بہت چیزیں شارٹ کی ہیں۔ شرع لکم، شرع کہتے ہیں نا، یہ شارع عام نہیں ہے، سڑک، راستہ۔ شرع لکم، تمہارے لیے بھی دین میں کرنے کا وہی کام ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، جو ہم نے نوح کو نصیحت کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور وہی بات ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی تھی۔ مسلمانوں، خدا مسجد کے معتکفین، تمہارے لیے دین میں کرنے کا کام پتا کیا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، جو ہم نے نوح کو وصیت کی، والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی ایجنڈا اور کام ہم نے اسائنمنٹ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دی تھی، ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کر کے دکھاؤ۔ اپنی لائف میں دین کو قائم کرنے کے لیے ایفرٹ کرو۔ پھر اگین کہہ رہا ہوں، جمہوری میں نے اگر آپ میری طرح ریسرچ مائنڈڈ ہیں تو جائیے ساری تحریکوں کا حصہ بن کر دیکھ لیجیے۔ میں نے تبلیغی جماعتوں میں بھی ٹائم گزارا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے ساری تبلیغی جماعت، جہادی تنظیموں کے ساتھ، سب کے ساتھ وقت لگا کر دیکھا، سب کو ریسرچ کے لیے اندر سے گھس کر۔ مجھے سب سے زیادہ عمدہ تحریک قرآن و سنت کے قریب وہ جماعت اسلامی لگی، سب سے اچھا منہج اور سب سے اچھی ایفرٹ اور سب سے ستھرے اور کھرے لوگ اور سب سے واضح ایجنڈا اور سب سے عمدہ لٹریچر۔ قرآن سے منطقی دلیل، قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں یہ گواہی کیوں نہیں لی تھی کہ یا اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا نا؟ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ ایسے ہاتھ رکھ کے اپنے سر پر بھاگ رہے تھے، ایسے پیچھے سے سر پہ پتھر مارے جا رہے تھے، اتنے بڑے پہاڑی وٹے، آپ ایسے، آپ اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ آپ کی جوتیوں میں خون جم گیا، آپ کے ٹخنوں کے اوپر مار رہے تھے کہ یہ بھاگ نہ سکے اور سر پر مار رہے تھے، اور پھر آپ اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ آپ گر گئے۔ حضرت زید پھر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آپ کو بھاگے اور انگوروں کے باغ میں پناہ لی، ایک انگور آپ کے زبان اتھر کے اوپر ٹپکایا، آپ کو ہوش آئی اور آپ نے پتا کیا کہا؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی قوت کی کمی کا تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور وسائل کی کمی کا شکوہ کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، آج جو میری تذلیل اور انسلٹ ہوئی ہے لوگوں کے سامنے، الی من تکلنی، یا اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے آج تو نے کر دیا جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا؟ میں نے تو صرف ان کو کلمہ پڑھانے کے لیے گیا تھا، میں نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، ایمان لے آؤ تمہاری دنیا اور آخرت بدل جائے گی۔ الی من تکلنی، مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دی؟ پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي، اللہ اگر یہ سب کچھ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تحریک اسلامی کا حصہ ہے، فَلَا أُبَالِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے آج پہنچا دیا نا، یا اللہ میں نے آج تبلیغ کا حق ادا کر دیا نا؟ یہ تو نہیں کہا رسول اللہ نے، اس لیے کہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ ابھی دین قائم، غالب اور نافذ نہیں ہوا۔ یہ کام رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیوں کہا ہے؟ جب آپ سپریم طاقت بن گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بن گئے تھے، تب آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے گواہی لی، اب بتاؤ کہ میں نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، تو سب نے کہا قد بلغت وادیت حقا۔ دین کا ابلاغ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ریاستی طاقت اور حکومت ہوتی ہے۔ تاریخی دلیل، حضرت ربیع بن عامر رستم کے دربار میں پھٹا ہوا کتا پہن کر گھوڑے کو بھگاتے ہوئے اس کے خیمے میں لے گئے، لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں نیم برہنہ، نیزہ اس کے کارپٹ پر مارا اور کارپٹ پھاڑتے ہوئے گھوڑے کو اس کے ساتھ پھٹا ہوا کرتا
صحابی رسول ربیع بن عامر، اور چھلانگ ماری گھوڑے سے اور اس کے ساتھ اس کی کرسی پر، تخت پر اس کو کہا پراں ہوئے، اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا یہ کیا یار، ڈانس اندر چل رہا تھا، تو کون ہو تم، کدھر سے آئے؟ بہت ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ ہے حضرت ربیع بن عامر کی، اِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا، ہم خود نہیں آئے، ہم مرسل ہیں، بھیجے گئے۔ رسول کہتے ہیں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا، ہمیں بھیجا ہے اللہ نے، لِنُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ ہم انسانوں کو، لوگوں کو، رعایا کو نکالیں، من الجور الملوک الی عدل الاسلام، حکمرانوں کے ظلم سے نکال کر اللہ کے دین کے رحمتوں میں داخل کرنے کے لیے۔ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ میں یہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ پروو کر رہا ہوں۔ تاریخی دلیل اس کی کیا تھی؟ تو صحابہ نے کس طرح سے پھر اسلام کو پھیلایا۔ ہر خاقان کا، ہر سلطان کا تاج جس نے انسانیت کو غلام بنایا ہوا تھا، اس کو جھکایا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح اور سچے آفاقی اور فلاح پر مبنی نظام اور دین سے ہمکنار کیا۔ ہم ہندوؤں کی اولاد تھے، الحمدللہ یہاں پر ہمیں اسلام نصیب ہوا۔ جب تک اسلام بطور دین نافذ نہیں ہو جاتا، ہم مکمل مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ اس وقت ہم مذہب اسلام پر عمل پیرا نہ کہ دین اسلام پر۔ اس وقت ہمارا دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکولرزم ہے، جس میں مذہب کو، وحی کو، دین کو نکال باہر کیا جاتا ہے۔ اسلام کو دین بنانے کی جدوجہد ہم سب پر فرض ہے۔ آئیے اس جدوجہد میں ہم ایک دوسرے کے ہم سفر بن جائے۔ جو بات حق ہے وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی۔ خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر، میری نگاہ میں یہ سیاست لا دی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب سیاست اور دین کو علیحدہ کر دیا جائے، کنیز اہرمن ایک بادشاہ تھا جو کنیزوں کو اپنی جو تھا وہ ننگا کر کے اپنے دربار میں نچایا کرتا تھا۔ تو جب سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر سیاست ان حکمرانوں کی ننگی لونڈی بن جاتی ہے۔ پھر یہ سیاست کے ساتھ، عوام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ دونہاد و مردہ ضمیر، یعنی پھر یہ انتہائی نیچ ہے اور مردہ ضمیر ہے۔ میدان عمل آپ کا منتظر ہے۔ ایک حدیث، یہ آخری سلائیڈ ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا۔ علیکم بالجماع، جماعت کا حصہ بن کر، یہ متفقن علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور انڈیویجولزم کا شکار نہ ہو کہ علیحدہ علیحدہ ہو کر سارے کہو کہ بس جناب جماعتاں کچھ نہیں پیا ہوا۔ من اراد بحبوح الجنہ، جو جنت کے ٹھاٹ باٹ چاہتا ہے، فلیزم الجماع، اس کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ مل کر رہے۔ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت کے اندر رحمت ہوتی ہے اور فرقے بندی اور تفرقے اور آپس میں انتشار اور پھوٹ کا شکار ہو جانا عذاب ہے۔ فإن يد اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ اور اس کا دست شفقت اور رحمت جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ فإن الشیطان مع من فارق الجماع یرقص، شیطان اس شخص کے ساتھ مل کر بھاگتا ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی شیطان اس کا ہمجولی اور تنہائیوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کسی بھی صالح اجتماعیت کے ساتھ جو آپ کو میچ کرتی ہے، جو آپ کے مزاج ہے۔ میں جماعت اسلامی کا حصہ ہوں الحمدللہ، اور ریسرچ کے بعد ہوں۔ مجھے سب سے بھلی یہ لگی، سب سے اخلاص اور سب سے واضح ایجنڈا اور سب سے اچھا تبدیلی کا منہج مجھے اس کا لگا۔ آپ کو کوئی بھی موومنٹ اچھی لگتی ہے، اس کا حصہ بنیے پلیز، اور اپنی جو زندگی کی سانسیں باقی رہتی ہیں اللہ کے دین اور کلمے کی سربلندی کے لیے قرآن و سنت کے مطابق جدوجہد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔